أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم، الله أكبر، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی عبادت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا، ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا رازق ہے، اور وہی حقیقی اکیلا معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہم امتیوں کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے آگاہ کیا، ایک ایسا دین دے گئے
जो वाज़ेह रोशन समझ में आने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद मेरे पास जो कैलेंडर है उसके हिसाब से आज 3 शाबान है 1445 हिजरी मुताबिक 13 फरवरी 2024 ईस्वी मस्जिद बिल्किस हैदराबाद में ये प्रोग्राम मुनक़िद है, जिसमें मैं आप लोगों के रूबरू बैठा हूँ। इंशाअल्लाह जो सूरह हदीद की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उस आयत के हवाले से चंद बातें अपनी और आप लोगों की इस्लाह की गर्ज से पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको हक़ सुनने, हक़ समझने, हक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ जिस अल्लाह तबारक व तआला ने इस दावती दौरे में अपने इस शहर में भी बयान करने की सआदत मुझे अता फरमाई। अल्लाह के शुक्र के बाद मैं अब्दुल्ला भाई का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने के सिलसिले में पेशकश की, उनका शुक्रिया। उसके बाद इस मस्जिद के जिम्मेदारों का, यहाँ के इमाम व खतीब का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपके सामने बिठाया या बैठने की सआदत दी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन सबको और उसके अलावा आप तमाम को, जो वर्किंग डेज में से ये दिन है, मंगल है ना, आज मंगल का दिन है, मसरूफियत का वक्त होता है, उसके बावजूद आप आए और बैठे। अल्लाह ताला आपके आने को, बैठने को कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। शाबान का महीना शुरू हो चुका है, रमजान आ रहा है। आम तौर पर एक दुआ लोगों में मशहूर है और वो दुआ है, लोग पढ़ते भी हैं और समझते हैं कि ये पढ़नी चाहिए दुआ। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और रमजान पाने वाला हम सबको बना दे। क्या ये दुआ किसी हदीस से साबित है? इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये दुआ साबित नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पर साबित है। किताब और सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, यह हैदराबाद है और आप हैदराबाद की आवाम है, बहुत सोचकर बोलना पड़ता है, समझकर बोलना पड़ता है कि क्या बोले, क्या नसीहत करें जिससे खुद की भी और आप लोगों की भी इस्लाह हो जाए। बहरहाल मुबारक शहर है, इसमें कोई शक नहीं, लोगों में जज्बा है, इसमें कोई शक नहीं। बचपन से हम ये चीज देखते हुए आए हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे जज्बे को कबूल फरमाए और अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो दीन दिया, इस्लाम, उसकी असास है, दीन के मसादिर हैं, सोर्स, और वो है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नहजिस सलफ या अला फहमिस सलफ। जो बात कुरान करीम से साबित हो, अल्लाह के कलाम से साबित हो या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, वो बरहक होती है। जिसको सहाबा ने समझा हो और हम तक बयान किया हो, वो सही है। लेकिन अगर कोई बात ना अल्लाह के कलाम में उसका जिक्र हो, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में उसका जिक्र हो, ना सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने ऐसी बात बताई है, अमल किया हो, तो फिर उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। लिहाजा अगर कोई दुआ आपके पास पहुंचती है या कोई भी खबर दीन की आती है, उसका सबूत किताबुल्लाह से न मिले, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न मिले, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जिंदगी में उसका वजूद न रहा, तो फिर उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए, किनारा कशी उससे इख्तियार कीजिए। व्हाट्सएप कोई हमारे लिए दलील नहीं है, फेसबुक हमारे लिए कोई दलील नहीं है, सऊदी अरब का अमल हमारे लिए दलील नहीं है, नहीं है।
کیسے سوالات ہیں. مدراس میں پروگرام ہوا، بہرحال پروگرام باہر ہوئے، اچھا ہوا کہ حیدرآباد میں بھی ایک ہو رہا ہے، پورے شہر کو چھوڑ کے پوری جگہ جا رہے ہو تو جہاں بلائیں گے وہاں چلے جائیں گے. بہرحال تو بہرحال ایک مسئلہ آیا کہ بھائی وہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، کیا آپ کے عمل کے متعلق اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا؟ میرے عمل کے متعلق اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا؟ کرنا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم، کرنا کیا ہے ہم کو، ذمہ داری کیا؟ میں ایک مسلمان، میں اللہ کا ایک بندہ، ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ کی بندی، کیا ذمہ داری ہے میری اور آپ کی؟ مطلب کرنے کا کام کیا ہے جو کرنا ہے؟ بتا سکتے کوئی؟ بھئی ذمہ داری مسٹ کرنا ہے، کرنا ہے. آپ کو معلوم، آپ سنتے رہتے ہیں، میں شروع سے میں سوالات کرتا ہوں. میں جہاں بھی گیا اس دورے میں، اس سفر میں نے سوالات کیے ہیں. وہاں کے لوگوں کو شاید پہلی مرتبہ اتفاق ہوا، لیکن آپ تو جانتے ہیں. تو آپ بتائیے جی، اللہ کی عبادت ہم سب کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے، اللہ کی عبادت کرنا، صحیح ہے نا؟ کرنا. عبادت فرض بھی ہے، نفل بھی ہے. فرض عبادتیں کیا ہیں؟ ابھی ہم نے مغرب پڑھی، فرض ہے. رمضان آ رہا ہے، روزے ہیں، فرض ہے. استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج عمرہ فرض ہے. فرض عبادتیں جس کی پوچھ ہے وہ کرنا ہے. ساتھ میں سنت نفل بھی کرنی ہے تاکہ فرائض کی کوتاہی سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے. اس کے علاوہ کیا ہے عبادت کے علاوہ؟ حقوق العباد. بہت اچھے، میں پہلے بولا نا حیدرآباد ہے یہ، حیدرآباد ہے یہ ہمارا شہر ہے ماشاءاللہ. حقوق العباد، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے حقوق ہیں. شادی شدہ اگر میں ہوں، میری بیوی ہے، میں اگر شادی شدہ خاتون ہوں، میرے شوہر ہیں، بچے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، پڑوسی ہیں، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہم کو کرنا ہے یہ کام، حقوق ادا کرنا ہے ان کے. میں شوہر ہوں تو بیوی کا حق ادا کرنا، میں بیوی ہوں تو شوہر کے حقوق ادا کرنا، میں بچہ ہوں تو ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے رشتہ، یہ کرنے والے کام ہیں. تو ہم اس میں مشغول رہے ہیں بھائی، کر رہے جیسا کرنا چاہیے، عبادتیں جیسی ہونی چاہیے ہو رہی ہیں، عمل میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم. وہاں کیا ہو رہا ہے ہم سے پوچھا جائے گا. شراب کی دکان کھلی ہے نہیں کھلی، پروپیگنڈے ہم کو بس پھیلانی یہ چیزیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. کوئی بھی خبر آتی ہے تو پھیلا دیتے ہیں. نماز پھیلائے کبھی. دعوت کا کام جو وہاں ہوتا ہے، میں خود جالیات کا دائی ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جدہ میں 23-24 سال سے جالیات میں ہوں. دعوت ارشاد میں میں کام کرتا ہوں، اس سے پہلے میں مدینہ میں تھا. تو وہاں جو دعوت کا کام ہوتا ہے وہ پھیلاتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ نہیں، خیر نہیں معلوم. دکان کھلی کون دیکھے؟ شراب کی دکان کھلی کون دیکھے؟ کھلی نہیں کھلی معلوم، کہاں سے معلوم؟ کون بولے؟ کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ مسجد نبوی کون پہنچے کون نہیں پہنچے؟ ارے بھائی آپ کو کیا لینا ہے اس سے؟ امیر محمد بن سلمان، اللہ تعالیٰ ان سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا. وہ خیر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان سے پوچھے گا. آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سے پوچھے گا. اللہ کے نبی سے ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں نہیں معلوم، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اچھا اسلام یہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہو. میرا بہت ساری چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اس مسجد میں کتنے پیسے لگائے گئے، یہ مسجد کس نے بنائی، میرا تعلق ہے؟ پیسہ کون لائے؟ آپ کی بہن کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، آپ کا سسرال کیا ہے؟ بھائی میرا کیا تعلق؟ امام صاحب کی شادی ہوئی نہیں ہوئی ہے، خطیب صاحب کی کتنی بیوی ہے، ارے میرا کیا تعلق ہے بھائی؟ میرا جس سے تعلق ہے میں اس میں رہوں نا بھائی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ حقوق میرے کیا ذمہ ہے؟ عبادت فجر پڑھا میں، ظہر میں نے پڑھی، عصر میں نے پڑھی، مغرب پڑھی، سنتیں پڑھی، ذکر کیا اللہ کا، ماں باپ میرے ہیں، میری بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، یہ حقوق میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ کما حق ہو، اس کی پوچھ ہے. اس سے میرا تعلق ہونا چاہیے کہ کون سے اعمال مجھے، میں واجبات اور نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنت میں لے جاؤں، خود کو جنت میں لے جاؤں. ہم پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں حیدرآباد میں، پڑے ہوئے وہاں پر، اور دوسرے کسی ملک کی ہمیں فکر نہیں ہے. ایک ہی ملک ہمارے سامنے ہمیشہ. چیل اڑی تو بھینس اڑی، وہ چیل اڑی بھی اڑے نہیں معلوم ان کو. کوئی بولے شاید چیل اڑی کہتے وہاں. عجیب و غریب مسائل. اللہ سے ڈرے، میں اور آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں جن سے میرا اور آپ کا تعلق نہیں ہے. تعلق کس چیز سے ہے؟
سوال میرا اور آپ کا، اللہ تعالیٰ مجھ سے جو چیزیں پوچھے گا کل قیامت کے دن، اس سے میرا تعلق ہے یا نہیں، یہ بتائیے۔ ابھی جیسے بھائی نے بتایا اللہ جزائے خیر دے، عبادتیں اللہ مجھے نہیں پوچھے گا میری نمازوں کے بارے میں۔ ابھی انہوں نے بتایا اللہ جزائے خیر دے حقوق العباد، اللہ نہیں پوچھے گا میرے ماں باپ کے بارے میں مجھ سے، میری بیوی بچوں کے بارے میں۔ تو اس کو کہاں تک میں ادا کر رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرے، لا یعنی چیزیں، وہ چیزیں جس سے میرا اور آپ کا تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو ترک کریں، ان چیزوں میں ہم رہیں، ان چیزوں کی فکر کریں، جستجو کریں جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے، وہ پوچھے گا، حساب لے گا، اس کی تیاری میں گزرے نا۔ 60 سال کی زندگی، 60-70 پتہ نہیں کتنے سال کی زندگی ہے، اس کی فکر کریں۔ بہرحال یہ ایک بات تھی، بات آگے اس لیے بتا دیا میں۔ اور وہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب اور شعبان ثابت نہیں ہے۔ ہر وہ دعا جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ دعائیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، جو معلوم ہیں، جانتے ہیں، یا صحیح دعاؤں کی کتابوں میں وارد ہیں، ان کو ہم پڑھ لیں، اس میں خیر ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، میں ایک آیت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، عام دعا آپ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان پانے والا بنا دے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان میں برکت دے، رمضان پانے والا بنا۔ یہ ورڈز، یہ دعا، ایسا ذکر حدیثوں سے منقول نہیں ہے، حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ آپ عام دعا اللہ تعالیٰ خیر سے رمضان پانے والا بنا دے، آپ اردو میں، تیلگو میں، انگلش میں، ہندی میں کریں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، عام دعا ہے یہ، لیکن آپ سنت سمجھ کر حدیث میں یہ وارد ہے ذکر ویسے پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہے۔ بہرحال رمضان پھر آ رہا ہے، دیکھیے کتنی مرتبہ آیا، نہیں ہر سال آتا ہے، ہر سال رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر سے پانے والا بنا دے ہمیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، آئیے اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ اکبر، بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ آیت کا، دوڑو، اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے دوڑو، آگے بڑھو، محنت کرو، دوڑو، کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کی طرح ہے۔ تیار کر دی گئی ہے یہ جنت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضل عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بلکہ اکثر مفسرین، میں نے جتنی تفسیریں دیکھی سب میں یہی ہے حکم، اللہ کا حکم ہے اس آیت میں اپنے بندوں کے لیے کہ وہ دوڑیں، دوڑ لگائیں۔ سابقو، مسابقہ، مفاعلہ، عربی گرامر جو علماء جانتے ہیں ان کو پتا ہے، یا جو بھی طالب علم جانتے ہیں ان کو پتا ہے، یہ باب مفاعلہ ہے جس میں جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دوڑ ہوتی ہے نا، دوڑ، اب عام اردو میں دوڑ ہی سمجھے، دوڑ لگانا۔ سابقو، دوڑ کس چیز کی طرف؟ اللہ کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، دوڑ مغفرت کی طرف۔ حکم ہے مغفرت کی طرف دوڑنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمایا، سارعوا، ایک دوسری آیت اسی کی طرح، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت بالکل اسی آیت کی جیسی ہے جو سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ سارے مسارع، جلدی کرو، اس کا معنی بھی وہی ہے، سابقو، دوڑو، سارعو، جلدی کرو، مسارع، جلدی جاؤ، کس چیز کی طرف؟ رب سے بخشوانے کے لیے، مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، جو تیار کر دی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ یہ سورہ آل عمران میں ہے،
میں جو آیت آپ کے سامنے لے کر آیا سورہ حدید، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوڑو مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، جو تیار کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا کرتا ہے۔ تو دوڑ، اللہ کا حکم ہے کہ دوڑ ہماری بخشش کی طرف ہو۔ کیا مطلب مغفرت کا؟ مغفرت کا اردو ترجمہ ہوتا ہے بخشش۔ اگر اس کی حقیقت کو آپ دیکھیں، مغفرت کا مفہوم، تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ پر پردہ ڈالنا۔ بخشش کا معنی، مغفرت کا معنی کیا معنی ہے؟ گناہ پر پردہ ڈالنا اور آخرت میں اس کو نظر انداز کر دینا، مغفرت کا معنی۔ ہم استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے، صحیح ہے نا؟ مطلب جس کو اردو میں کہیں بخشش مانگنا، بخشش مانگنا، بخشش، مغفرت اللہ سے طلب کرنا، مطلب ہمارے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دے اللہ اور آخرت میں اس کی سزا ہم کو نہ دے۔ یہ ہے استغفار کا مطلب۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دے اللہ۔ اب جیسا بندہ کہتا ہے رب غفر لی، ہے نا، رب غفر لی، نمازوں میں بھی ہے، یہ دو سجدوں کے بیچ کی دعاؤں میں آئی ہے یہ دعا، کون سی؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، بخش دے۔ کیا معنی اس کا؟ میرے جو گناہ دنیا میں ہیں اس پر تو پردہ ڈال دے اور آخرت میں اس کی سزا نہ دے مجھ کو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا، دو چیزوں کی، مغفرت اور جنت۔ کیا مطلب مغفرت کی طرف؟ یعنی وہ اسباب اپناؤ جس سے تمہاری بخشش ہو جائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کیا دیگر مفسرین، کیونکہ بخشش کے اسباب ہوتے ہیں، ایسے نہیں بخشش ہوتی ہے، اس کے اسباب پر آپ کو چلنا ہوگا۔ وہ اسباب، وہ راستہ اپنانا ہوگا جس راستے پہ چلنے سے معافی ملے گی، بخشش ہوگی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر آدم کے بیٹے سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ سب سے اچھے کون ہیں؟ زیادہ معافی مانگنے والے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، نماز پڑھنی ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے پڑھ رہے، کمی بیشی نہیں ہو رہی ہے، اس میں غلطی ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، بخشش ضروری ہے۔ کیوں؟ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، گناہ کے اسباب ہیں وہ بھی، کبھی انسان نفس کی باتوں میں آ کر گناہ کر لیتا ہے، صحیح ہے؟ اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی ایک قسم انسان کو برائیوں پر ابھارتی ہے، نفس کی ایک قسم انسان کو برائیوں پر ابھارتی ہے، تو انسان نفس کی بات سن کر برائی کر لیتا ہے۔ ایک شیطان نمبر 1 دشمن انسان کا، کھلا ہوا دشمن، انہ لکم عدو مبین، اوپن دشمنی ہے اس کی، وہ بھی گناہوں پر ابھارتا ہے، گناہوں کا راستہ ہمارے لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم گناہ کریں، اور گناہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، گناہوں سے سزائیں ملتی ہیں، گناہوں سے جہنم ملتی ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد جائے جہنم میں، دوزخ میں جائے، کیونکہ اس کا جانا پکا ہے، اس کا جانا یقینی ہے۔ شیطان کہاں جانے والا ہے؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ نہیں، کہاں جاتا ہے شیطان؟ ہو سکتا جنت، ہاں ہو سکتا اللہ معاف کر دے جنت میں ڈالے، ہاں بولیے بھائی، یہ عقیدہ پڑھانا پڑے گا، ٹائم نہیں ہے، کل کی فلائٹ ہے جی۔ جہنم میں پکا، ابلیس کا ٹھکانہ جہنم میں پکا، ابلیس اور اس کے شیاطین تمام پکا پکا۔ آپ کا میرا عقیدہ کیا ہے معلوم؟ اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرما دیا، فیصلہ کر دیا کہ یہ دوزخی ہیں، اللہ نے جن کے بارے میں فیصلہ کر دیا، بتا دیا کہ یہ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ان کے جہنمی دوزخی ہونے کے بارے میں شک کرنا۔ کون کون ہے؟ ایک تو ابلیس، شیاطین، اور کون ہے جو ثابت ہے قرآن سے؟ فرعون، پکا۔
اور بھی ہیں بھائی، بھول گئے، چچا کو بھول گئے، ابو لہب، تبت یدا، نہیں پڑھتے سورہ، نہیں پڑھتے نمازوں میں سورہ تبت یدا، ہاں آگے کیا ہے؟ ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. یہ کون بول رہا؟ اللہ بول رہا. ابھی بولیے ابو لہب دوزخی، بیوی وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من اسد. کوئی شک ہے؟ حامان، قارون، سمجھ میں آ رہا نا؟ جن کے بارے میں فیصلہ. اچھا جن کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا، آپ بول سکتے ہیں دیکھ کر اس کے اعمال کو، اس کے عقیدے کو، یہ دوزخی ہے، بول سکتے کسی کو؟ وہ دوزخی نہیں بول سکتے. اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہے، آپ نہیں بول سکتے. آپ نے بچپن سے اس کو دیکھا ہے، بچپن سے اس کو دیکھا ہے آپ نے، کبھی مسجد نہیں آتا، کبھی اللہ کا نام نہیں لیتا، کبھی دین پر نہیں ہے، کبھی دین پر نہیں ہے. کیا وہ دوزخی ہوگا؟ آپ کہیں اس کو ہم بچپن سے جاتے ہیں، پکا دوزخی، پکا جہنمی، بول سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طریقے سے عقیدے میں یہ بھی ہے، کسی کے نیکیوں کو دیکھ کر ہم جنتی نہیں کہہ سکتے. پارسا، نیک، ولی اللہ، اولیاء کی طرح زندگی گزارنے والا، ہم دیکھتے ہیں بچپن سے، ہمیشہ پابند ہے، پہلی صف کا مصلی، اللہ اللہ کہنے والے. اللہ نے جن کے بارے میں کہہ دیا عشر مبشرہ جنتی، ابو بکر صدیق جنتی ہے یا نہیں ہے؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاشہ جنتی. کیسے لوگ تھے؟ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے ذرا دیکھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ آسمان میں، ان کا گھر اوپر تھا 5ویں آسمان پہ. کہاں تھا بھائی؟ بولیے. مدینہ میں رہتے تھے. اس زمین پر رہے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بیوی تھی، بچے تھے. نبی علیہ السلام نے زبان مبارک سے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اللہ عشر مبشرہ، نام لے کر کہا. کیا خوش نصیب تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آج کسی کو بولے آپ جنتی ہیں، بولے پوری نماز چھوڑ دیتا، گھر میں سوتا رہتا، خلاص سرٹیفکیٹ مل گئی. لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر دیکھیے، جنت کی طلب دیکھیے. ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کہا، سے یہ حدیث موجود ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ عشر مبشرہ جنتی ہے. اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے. اور ڈر کا کیا عالم بھائی، کیا بولوں میں آپ کو، بولیے. عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حذیفہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، منافقوں کے ناموں کی لسٹ جو آپ کے پاس ہے، میرا نام ہے کیا اس میں؟ یا عمر، عمر آپ کیوں پوچھے؟ آپ کو نہیں معلوم یہ حدیث جو آج ہم کو معلوم ہے، بچے جانتے ہیں ہمارے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیں آپ. وہ حذیفہ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ، لسٹ میں میرا نام ہے کیا؟ کون سی لسٹ؟ منافقوں کی. عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی جو ابھی آپ عشر مبشرہ کی حدیث جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی کہا ہے صحابہ کا 5. نہیں معلوم تھی ان کو حدیث. ہم کو معلوم، ان کو نہیں معلوم. معلوم تھی ان کو حدیث، پھر کیوں پوچھے؟ ڈر، خوف. قسم کھلو، قسم کھلا تو بولو، اللہ کی قسم بولو میرا نام ہے کیا. ڈرے ڈرے. یہ ڈر ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم 5 نماز پڑھتے، کتنے؟ 5. تھوڑی بہت سنتیں پڑھ لیتے، رمضان کے روزے رکھتے، شرک اکبر سے بچے ہوئے ہیں. شرک اکبر بولا میں، ہاں، اصغر نہیں بولا میں. بولا اصغر، میں بھی کیا بولا؟ اکبر بولا، اصغر بولا. ہم لوگ شرک نہیں کرتے، ریاکاری کر لیتے. مطلب بڑا شرک نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے کرتے رہتے، چھوٹے بہت کرتے. ریاکاری فل، ایک تقریر پہ کئی ریاکاری، ایک درس پہ ریاکاری، پیسہ دیے ریاکاری، عمرے کو گئے ریاکاری، پوری طواف کی ویڈیو. تھک گیا، کیسے کیسے آپ مت کرو بھائی، اللہ کے واسطے گئے تو عمرے کو. عمرہ کس کے واسطے کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے. تو عمل اللہ کے لیے خالص کیجئے، مت بتائیے لو عمرہ جا کے آگے تو بھی معلوم نہیں ہونا پڑوسیوں کو جا کے آئے بول کے. کس کے واسطے کر رہے عمرہ؟ طواف کی ویڈیو، سعی کی ویڈیو بنا رہے پوری. دیکھو
میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، کس کو دکھا رہا ہے؟ یہ ریاکاری نہیں ہے؟ شرک، اب شرک نہیں کرتے نا آپ تو، شرک اصغر نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نہیں بیان فرمایا میں ڈرتا ہوں اپنی امت پر شرک اصغر؟ صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ الریا، ریاکاری، دکھاوا. کیوں ہے دکھاوا؟ اخلاص کہاں ہے؟ توحید اخلاص نہیں ہے. توحید کا مطلب کیا؟ عقیدہ توحید کا اخلاص العبودیہ للہ، اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کیجئے. آپ کے اللہ کے درمیان آپ کے اعمال، آپ کی عبادتیں، بھائی اس سے جنت ملتی ہے. آپ ریاکاری عمرے میں، حج میں، عبادتوں میں، اعمال میں، پھر وہ حدیث سے صرف سننے کے لیے دائیں ہاتھ دیے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، وہ صرف سننے کے لیے حدیث ہو، اس کا مطلب نہیں معلوم، اس پر عمل نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کے لیے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے. تو میں بتا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے. بہرحال وہ صحابہ تھے، زمین پر چلے اور جنتی، پھر بھی ان کے دینوں میں ایمان تھا. بہرحال اس میں آ رہی ہے وہ بات، کیونکہ للذین آمنوا، اللہ نے کہا ان کا ایمان ویسے تھا. اللہ تعالیٰ یہاں دوڑ لگانے کا حکم دے رہا ہے بخشش کی طرف، مغفرت، کہ ہم معافی مانگ لیں اللہ سے، گناہوں سے معافی مانگ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر گناہوں سے معافی نہیں مانگی جائے گی تو گناہوں کی سزا ملے گی. یاد رکھنا، گناہ ہوتے ہیں انسان سے، جانے انجانے گناہ ہوتے ہیں. اچھا گناہ کتنے قسم کے ہیں؟ تو ایک بڑا، ایک چھوٹا، صحیح ہے نا؟ پیدا پیدا، چنا چنا، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ. کون سے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، استغفار ضروری ہے؟ بڑے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، مغفرت کی اہمیت دیکھیں، اللہ نے کیسا دین دیا ہے. دیکھیں، جمعہ پڑھ لیے اگلے جمعے تک گناہ معاف، عمرہ کر لیے اگلے عمر تک گناہ معاف، جمعہ کے دن چل کر گئے گناہ معاف، وضو کر لیے. کتنی مرتبہ وضو کرتا ہے انسان؟ وضو کرتے ہیں تو پانی کے چھینٹے جو گرتے ہیں گناہ معاف. قربان چاہیے اس رب پر، رحمان پر. اللہ اکبر، واللہ ذو الفضل العظیم، بڑا فضل والا ہے. اس کا فضل دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے. ایسے اعمال اس نے دیے ہیں جس سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے رہتے. تو کتنی حدیثیں ہیں، جیسا حدیث میں آیا کہ جمعہ اور جمعہ کے درمیان کفارہ ہے، عمرہ کفارہ ہے، جمعہ کفارہ ہے، نمازیں کفارہ ہوتی ہیں. مصلی پر جب تک نماز جہاں آپ نے پڑھی، جس جگہ آپ نے نماز پڑھی، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے وہ بیٹھنا آپ کا کفارہ ہے. وضو کفارہ ہے، وضو کفارہ ہے. تو اس سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہیں. بڑے گناہوں کے لیے شرط ہے توبہ، استغفار، اللہ سے معافی مانگنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے کہ دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. مطلب وہ اسباب، وہ اعمال کرو جس سے تمہاری بخشش ہو جائے. وہ رحمان و رحیم، اس کا کرم دیکھیے. وہ دوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، گناہوں سے بچنے، توبہ، مغفرت کے اسباب کو اپنانے کے لیے دوڑو. معافی ہو جائے تمہاری، وہ کام کرنے کے لیے دوڑو. معافی ہو جائے، جن جن چیزوں سے معافیاں ہوتی ہیں، جن جن چیزوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جن جن اعمال سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دوڑو معافی مانگ لو. کیوں؟ معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ بولیے. معاف ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے. جب آپ کا گناہ معاف ہو گیا، کیا اس کی سزا ہوگی؟ اگر معافی نہیں مانگے، استغفار نہیں کیے، سزا ملے گی؟ جی. وہاں مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر وہ گناہ شرک ہے تب تو گیا انسان. وہ گناہ جس سے معافی نہیں مانگی گئی ہے، وہ گناہ اگر شرک ہے اور موت ہو گئی بغیر معافی کے، معلوم ہے نا عقیدہ کیا ہے؟ ایک انسان شرک اکبر پر مر جائے، یا کہ انسان شرک پر مر جائے، توبہ نہیں کرے، کیا ہے اس کا انجام؟ معافی ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا. اللہ نے اعلان کیا لا یغفر، معاف نہیں کرے گا. سابقوا الی مغفرہ، دوڑو. ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا. کس کو؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے. اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے. مطلب اگر شرک پر انسان مر جائے تو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. یہ آیت کا مطلب یہ ہے. شرک کے علاوہ معافی ہوگی
یا اللہ چاہے تو معافی ہوگی؟ دونوں میں سے غور کیجیے اس پر. ہمارے پاس کیسا ذہن ہے؟ شرک نہیں کرتے اپن، سود چلتا، رشوت چلتی، حرام کام چلتے، ظلم چلتا، قبضے زمینوں پر جائیدادوں پر چلتے، بیوی پر ظلم چلتا، شوہروں پر ظلم، شوہروں پر بھی ظلم ہوتا. کبھی نہیں سمجھنا بیوی مظلوم ہے، شوہر بھی کتنے مظلوم ہے، روئے آنکھوں سے آنسو نکلے، ہماری بیوی ہم کو ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو وہ بھی مظلوم ہے. تو ظلم چلتا، بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کرے چلتا، ماں باپ کو تکلیف دیے چلتا. کیوں؟ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا بولا، باقی سارے گناہوں کو معاف کرتا بولا. کون بولے؟ آپ بولے. ایسا سمجھے آیت، یہ ہے مطلب اس آیت کا، یہ ہے آپ کا ایمان، یہ ہے آپ کا اللہ سے ڈر. یہ مرجیہ کا عقیدہ تو نہیں آ گیا ہے، استغفر اللہ. ان کا منہج کیا ہے مرجیہ کا؟ امید امید امید، ڈرنا نہیں. 70 ماؤں سے زیادہ معاف کرتا، نہ آیت نہ حدیث. 70 ماؤں کے متعلق کوئی حدیث ہے؟ کہاں سے آ گئی؟ بس چیزیں پھیل گئی نہیں. ارے جائیے صاحب، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ معاف کرتا. ایک تو پرابلم یہ رجا ذرا زیادہ ہو گئی ہے، یہ امید ذرا زیادہ، اس میں خوف نہیں ہے. رجا خوف کے ساتھ ہونا چاہیے، رجا خوف کے ساتھ. عبادت کے 3 ارکان ہیں، میں نے بنگلور میں بولا تھا، شاید سنے ہوں گے آپ. اور علماء نے بڑی اچھی مثال بھی دی ہے، ایک پرندے کی طرح ہوتے ہیں یہ تینوں چیزیں. پرندہ چلتا رہتا ہے نا، اس کا سر محفوظ ہو، اس کے 2 پر محفوظ ہو، تو پرندہ اڑتا نہیں اڑتا. پراں کاٹ دیا تھا، پھر وہ دشمنوں کے حوالے، جانوروں کا نوالا بن جاتا ہو. تو محبت، امید اور خوف. محبت پرندے کے سر کی طرح ہے جو ضروری ہے اڑنے کے لیے، اور امید اور خوف پروں کی طرح ہے، کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب. صرف امید ہو ڈر نہ ہو مرجع، صرف ڈر ہو امید نہ ہو، اتنا ڈر اتنا ڈر اتنا ڈر، امید ہی ختم، خوارج. محبت محبت نہیں، نہ جنت نہ دوزخ، ہم صرف اللہ کی محبت میں عبادت کر رہے گئے. یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے. اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے؟ محبت، امید، ڈر. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ وغیرہ بہت سارے علماء نے اس بات کو. بہرحال تو ہم جو اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے، لیکن یہ امید خوف نہ لائے ہمارے پاس. تو میں بتا رہا تھا بخشش جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، انسان استغفار کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان معافی مانگے گناہوں کی. یہاں یہ مطلب نہیں ہے شرک ہے. اگر انسان شرک سے بھی، اکبر سے بھی، بڑا شرک کر رہا ہے، اس سے بھی سچے دل سے معافی مانگنے، جانتے ہیں آپ عقیدہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا دنیا میں یا نہیں؟ معاف کرے گا. لیکن اگر اس کی موت شرک پر ہو گئی تب تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہے، جیسا کہ اعلان ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ گناہ، اس سے بھی معافی مانگنا، سابقوں معافی مانگنا ہے بھائی، نہیں معافی مانگیں گے آپ. معاف کرتا چلتا 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 لمن یشاء. آپ کو کیسے معلوم اللہ آپ کو چاہے گا، آپ کی مغفرت چاہے گا؟ ہو سکتا سزا بھی دے. کیونکہ عقیدہ کیا ہے؟ اگر انسان بڑے گناہوں کے علاوہ، انسان شرک کے علاوہ دوسرے بڑے گناہوں سے مر جائے، بڑے گناہ لے کر مر جائے، شرک نہیں کیا، بڑے گناہ کیا، توبہ نہیں کیا، سنیے غور سے بات، توبہ نہیں کیا. ایک سوال، ایک انسان شرک نہیں کیا، دوسرے بڑے گناہ، سود کھایا، بیوی پر ظلم کیا، ماں باپ کو تکلیفیں دی، بچوں کو مارا، بچوں کا ہاتھ زمین جائیداد کے مسئلے میں جو ہے اللہ سے نہیں ڈرا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے برائیاں اس نے کی، بہت ساری برائیاں، بہت سارے بڑے گناہ اس نے کیے، مر گیا بغیر توبہ کے. اس کا کیا معاملہ ہے؟ تحت مشیت اللہ عقیدہ ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے وہ. انشاء غفر اللہ و انشاء عذب. اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، اگر اللہ چاہے تو سزا دے کر اس کو جنت میں داخل کر دے. تو مسئلہ لٹکا نہ پھر کلیئر نہیں ہے مسئلہ. دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ اگر ہم نے معافی نہیں مانگی اللہ سے. توبہ واجب ہے، اسی لیے کہتے ہیں علماء. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اللہ نے کہا توبوا الی اللہ جميعا. یہ جو حکم اللہ نے دیا نا بخشش کی طرف دوڑو، معافی مانگ لو، دوڑو، خوب معافیاں مانگو اللہ سے، یہ واجب ہے معافی مانگنا اللہ سے. توبہ واجب ہے، توبہ سبب ہے مغفرت کے لیے. توبہ ہوگی مغفرت ہوگی. کئی اسباب ہیں مغفرت کے جو احادیث سے ثابت ہے جس سے انسان کی بخشش ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ توبہ، اللہ سے معافی مانگنا سچے دل سے. تو یہ واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے.
رمضان آ گیا تو روزہ رکھنا واجب ہے، ویسے ہی توبہ واجب ہے. اس کی دلیل علماء کہتے ہیں وتوبوا، اللہ کا حکم ہے، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے معافی مانگو. اس میں سارے آ گئے، سارے آ گئے اس میں. آپ مجھے بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کس کے لیے کھولا جائے گا؟ سب سے پہلے کون سی امت جنت میں جائے گی؟ ہم یا امت محمد؟ ہم بولے تو امت محمد جائے گی، اس میں ہم ہیں، ہم بھی جائیں گے. نہیں جائیں گے بولو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن من مانی کریں گے، آیتوں پر عمل نہیں، حدیثوں پر عمل نہیں، عقیدے کی پختگی نہیں، ایمان کی کمزوری، عمل میں کوتاہیاں، جنت میں ملے گی. کرو کام ایسے جس سے امید ہو اچھی، اللہ خوش ہو. اللہ خوش ہو تو انعام دے گا نا. اللہ کو ناراض کرتے جا رہے صبح سے شام تک، صبح سے شام تک. ارے گانا بند کرو، ارے گانا بند کرو، کیا آواز سے گانے بجا رہے ہیں؟ میں بھی مسلمان ہوں، معلوم ہے گانا چلتا، اللہ معاف کرتا، 70 ماہوں سے زیادہ میں رحم کرتا اللہ کا. کیسا ایمان ہے بھائی؟ کیا عقیدہ ہے یہ؟ وہ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے رضی اللہ کے بارے میں آپ نے وہ کتنے لوگ دے گئے، وہ جنتی ہو کر ڈر رہے ہیں اللہ سے، نفاق سے ڈر رہے ہیں، اور ہم گناہ کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرتا. کسی حدیث میں کسی آیت میں نہیں ہے 70 ماہوں سے زیادہ اللہ معاف کرتا. رحم کے اللہ نے 100 حصے کے 99 رکھے اپنے پاس، ایک حصہ دنیا میں ڈالا. صحیح بات یہ ہے. تو انسان معافی مانگے، توبہ کر لے. توبہ کرنا واجب ہے. گناہوں سے توبہ سچے دل سے اللہ سے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. اس سلسلے میں جو ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم سبب ہے جس سے انسان کی مغفرت ہوتی ہے. عشاء کی اذان کتنے بجے؟ 8 بجے. ٹھیک ہے. میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پڑھی، سبحان اللہ. دیکھیے توبہ کرنا، اللہ سے توبہ کرنے، توبہ کی زبردست حدیث بخاری مسلم کی. دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو اپنے رب سے روایت کیا ہے، مطلب حدیث قدسی ہے. مطلب حدیث قدسی وہ حدیث جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنیے حدیث، اذنب عبد ذنبا، بندے نے ایک گناہ کیا، بندے نے ایک گناہ کیا. اس کے بعد کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. اللہ گناہ ہو گیا تو کیا کیا بندے نے؟ اللہ سے معافی مانگی. اے اللہ مجھ کو تو، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. معافی مانگا نہیں مانگا؟ مانگا. اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ اذنب عبدی ذنبا، بندے نے گناہ کیا اور اس کو معلوم ہے، اللہ اکبر، اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑتا بھی ہے. اس کو معلوم ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے اس کا کہ میرا رب مجھ کو معاف کرتا. امید ہے یہاں، جو کہ عبادت کی رکن ہے، عبادت کا. گناہ ہوا، گناہ کر کے کیا کیا؟ معافی مانگا اللہ سے اور کہتا ہے اللہ مجھ کو میرے گناہ کو معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے گناہ، یا بندے نے گناہ کیا اور اس کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑتا بھی ہے. پھر دوبارہ اس نے گناہ کیا، وہ پھر اللہ سے معافی مانگی، کہا اللہ میرے کو معاف، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے نے گناہ کیا اور بندے کو پتا ہے، بندے کو علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے. اس نے معافی مانگی نا. تیسری مرتبہ پھر اس نے گناہ کیا اور کہتا ہے اللہ مجھ کو معاف کر دے. اے رب اغفر لی ذنبی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بندے نے گناہ کیا اور اس کو علم ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑتا بھی ہے. میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا، اب جو چاہے وہ کر لے. اللہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. بندہ گناہ کرتا جائے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. اس کا مطلب مغفرت کا ایک شکل یہ ہوگی کہ انسان توبہ کرے. جتنی بار توبہ کرے گا اتنی بار اس کی توبہ قبول ہوگی، اللہ معاف کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے بندے کو کہ اللہ ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. لہٰذا انسان اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے معافی مانگے. تو توبہ ایک ذریعہ ہے جس سے انسان جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں، جیسے نمازوں کی پابندی کرنا،
نمازوں سے بھی جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں. استغفار مغفرت طلب کرنا, اللہم اغفر لی جیسے ایک تو توبہ ہے, ٹھیک ہے, یا استغفار ہے معافی مانگنا اللہ سے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ اولئک ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم والجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. سورہ آل عمران کی آیت ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جن سے جب کچھ برائی ہو جاتی ہے, کچھ برائی کر لیتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اور آگے اللہ کہہ رہا کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخشتے ہیں؟ کون ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو غلطی کرے اس پر اصرار نہیں کرتے, یعنی بار بار غلطیاں نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ جانتے ہیں, یہ لوگ بار بار نہیں غلطیاں کریں. غلطی ہو جائے, گناہ سرزد ہو جائے, اللہ سے معافی مانگو, لیکن زندگی بھر اس کو ریپیٹ کرنا. ہر صبح شیونگ, ہر صبح شیونگ. صحیح ہے مثال, شیونگ, داڑھی, مثال دے رہا ہوں. بعض لوگ ڈیلی گناہ کرتے ہیں, معلوم ہے گناہ ہے. میوزک معلوم ہے حرام ہے, فلمیں معلوم ہے حرام ہے, سیریلز ویکلی ہو یا ویک میں 2 مرتبہ آنے والے ہو یا منتھلی ہو, جو بھی ہے معلوم ہے, لیکن پورے ایپیسوڈ دیکھنا ہے. گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ. بے پردہ ہو, باہر نکلنا عورت کے لیے گناہ ہے یا نہیں ہے؟ روزانہ نکلے گی, جب دعوت آئے گی نکلے گی, جب جب موقع ملے گا نکلے گی. داڑھی منڈانا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ روزانہ شیف. تخنے کو, مرد کپڑے کو تخنے سے نیچے رکھنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ڈیلی. کیوں؟ بعض تو حد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا. بولے ایک صاحب, تو جمال یہ نہیں ہے کہ اوپر رہے آپ کا کپڑا, اچھا گڈ لک نہیں, لک اچھا نہیں دکھتا کہتے. کیا لک ہے بھائی؟ کس کو لک دکھا رہی ہے؟ فرہم کس کو, اس کو یا بندوں کو؟ وہ تو نہیں دیکھنا چاہتا ہے اس سے آپ کے پیٹ کو. تو روزانہ کپڑوں سے نیچے گناہ. جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے کہا, ایک بھائی نے یہاں کہا شیخ صاحب ہماری صبح ہوتی ہے جھوٹ سے, شام ہوتی ہے جھوٹ سے, رات ہوتی ہے جھوٹ سے. کہاں ہے؟ ٹریفک میں. کہاں ہے؟ کیا وہ اب تک نہیں ہے؟ کہاں ہے بھائی؟ ٹریفک میں ہے. کہاں وہ؟ پیٹ پہ, بیڈ روم میں, واش روم جا رہا ہے, جھوٹ. اس کے اندر نکلے جھوٹ. کیا ہے؟ بس آخری سگنل پہ ہوں, جھوٹ. 5 سگنل اور ہیں, جھوٹ. پھر وہاں کیا ہوا؟ ہاں وہ ملا تھا, انہوں دیتے بولے اماؤنٹ, بعد میں دیتے بولے, کب ملا نہیں کچھ بھی, اللہ کو معلوم سب بھائی. پھر عقیدہ, توحید, اسماء و صفات کا اثر نہیں ہے. عقیدہ کہاں گیا ہوں؟ دیکھیے توحید کی جب بات آتی ہے نا, دیکھیے ہمارے پاس توحید ہے نا, عقیدہ ہے. عقیدے میں اسماء و صفات پر بھی ایمان ہے یا نہیں ہے؟ وہ چیپٹر کچھ بھی نہیں ہے. اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا رب ہے جس کے کچھ نام ہیں, جس کی کچھ صفات ہیں. ہمارا رب ہے جس کے کچھ نام ہے اور جس کی کچھ صفات ہیں. تو جس کو یہ معلوم ہو, یہ ایمان ہو, اس کا رب عرش پر مستوی, بصیر, سمیع, علیم, ہر چیز کو دیکھتا ہے, ہر چیز کو سنتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. کیا اس عقیدے کا, ایمان کا اثر نہیں ہوگا اس کی زندگی پر؟ ہونا چاہیے. وہ سن رہا ہے آپ کو, آپ کے سامنے والے دوست کو نہیں معلوم کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن اللہ سن رہا ہے آپ کی جھوٹ کو. اللہ علیم ہے, وہ جانتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. گناہ پر گناہ, کنٹینیو گناہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. بخششیں ان کی آسانی سے ہوتی ہیں, مغفرت اور جنت کے وعدے ان لوگوں کے لیے کیے جو اصرار نہیں کرتے. اور اہل علم سلف کہتے ہیں, سنیے, بڑا گناہ معافی مانگنے سے باقی نہیں رہتا. چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے چھوٹا نہیں بڑا بن جاتا. یاد رکھیے جملہ ہے کیا, بڑا گناہ معافی مانگنے سے, استغفار سے باقی نہیں رہتا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ معاف ہو جاتا. بڑے گناہ سے معافی مانگ لی تو کیا ہوگا؟ وہ معاف ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس کا وجود نہیں ہوگا. پھر چھوٹا گناہ اصرار بار بار کرنے سے چھوٹا نہیں رہتا. کیا ہوتا؟
بڑا ہو جاتا ہے. چھوٹا گناہ بار بار کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا بن جاتا ہے. اچھا چلیے بات آئی تو ایک فائدے کی بات، بڑے گناہ چھوٹے گناہ میں کیا فرق ہے؟ آپ اگر گن کے دیکھیں نا جو مارکیٹ میں صبح شام چیزیں ہو رہی ہیں سب بڑے بڑے نظر آتے ہیں. ابھی جو بتایا میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، اب بھی آ رہا ہوں، آخری سگنل پہ ہوں. جھوٹ بڑا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے؟ میوزک، فونوں میں میوزک، شادی میں میوزک، بیچلر پارٹی، برائٹ ٹو بی کیا، گروم ٹو بی کیا کیا ہے، نئی نئی چیزیں آئیں گے مارکیٹ کی نئی چیز سب میرے کر رہے، ہم بھی کر رہے ہیں. اختلاط، بے پردگی، بولیے بڑا چھوٹا، شیونگ، ٹخنوں سے نیچے مرد کا کپڑا رکھنا، بڑا چھوٹا. غیبت کرنا، عالموں کی غیبت کرنا. غیبت کرنا کیا ہے معلوم؟ مردار گوشت کھانا ہے. عالم بھی کرے گا. کون سی مسجد؟ فلاں مسجد کے امام صاحب پورے بیٹھے ہیں ریڈی، عالم، علماء، امامہ، خطیباں، قاریاں، حافظاں، پوروں کی ایک لسٹ بنا کے غیبتوں پہ غیبتہ، غیبتوں پہ غیبتہ، صبح کی غیبت، شام میں کی ان کے مسئلے میں بتاتا ہوں. آؤ ادھر آؤ، وہ فلان بن فلان، مکی، مدنی، عمری، محمدی، جامعی، پورا کسی کو نہیں چھوڑے. وہ جامعی صاحب، وہ محمدی صاحب، وہ مدنی صاحب، وہ مکی صاحب، وہ ندوی صاحب، وہ فلاں صاحب، وہ فلاں، ایک ایک کی قیمت. تو انہیں کیسا کر رہا معلوم ہے؟ خالی گوشت نہیں کھا رہا، مردہ اس میں زہر ملا کے کھا رہا. علماء بولے آپ پڑھ کے دیکھیے تفسیر آیت، وہ جو آیت ہے نا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ کیا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے آپ، دیکھیے آج ہی جا کے دیکھیے رات میں تفسیر. کیا ہے اللہ سے ڈرنا نہیں کرنا. تو غیبت کیا ہے؟ بڑا گناہ چھوٹا گناہ؟ اب چھوٹے گناہ کیا ہے؟ برائیاں کرنا، پیٹ پیچھے تہمت لگانا کسی مومن عورت پر، کسی مومنہ لڑکی پر الزام لگانا، بڑا گناہ چھوٹا گناہ. سود بڑا گناہ چھوٹا گناہ. مذاق سے جھوٹ بولنا، مذاق سے چپ بولا، مذاق سے بولا، جی بڑا گناہ چھوٹا گناہ. جھوٹ بعض حالتوں میں جائز ہے نا، اس میں مذاق ہے، بڑا گناہ چھوٹا گناہ. سعودی عرب کی برائی کا لطف بیٹھنا یہاں بیٹھ کے ایسے ایسے خود کی حالت نہیں بولا. چھوٹا گناہ بڑا گناہ دیکھتے جائیے. کسی مسلمان بادشاہ کی برائی کرنا، پیچھے مسلمان بادشاہ کی پیٹ پیچھے برائی کرنا، ایک عام مسلمان کی پیٹ پیچھے برائی کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ عالم کی بڑھیا کیا بڑھتا رہتا گناہ کیٹیگری. ہاں تو گناہ بڑے بڑے بہت ہے، پھر چھوٹے کہاں ہیں بھائی؟ چھوٹے کہاں ہیں؟ اب بھی جتنے میں نے گنایا ہے سب بڑے ہیں نا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس کو کہیں گے بڑا گناہ، کس کو کہیں گے چھوٹا گناہ؟ فرق کیسے کریں گے بڑے گناہ چھوٹے گناہ؟ کیونکہ چھوٹے گناہ عام جیسے وضو ہے، نماز ہے، عمرہ ہے، اس سے معاف ہو جاتا ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا بڑے گناہ کے لیے سچی توبہ ضروری ہے. تو جس کا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ دوڑو بخشش کی طرف، تو ہم معافی مانگیں اللہ سے، وہ اعمال انجام دے جس میں سے ایک توبہ ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، معافی مان. تو یہ اعمال ہیں جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نیکیاں بھی ہیں، نیکیاں کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ان الحسنات یذهبن السیئات بہت سارے ہیں، میں بھی بتاؤں گا. تو نمازوں کی پابندی وغیرہ یا وضو وغیرہ. اچھا یہ بتانا تھا میں مجھے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. کہتے ہیں علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہر وہ گناہ بڑا ہے جس پر وعید آئی ہو، سخت سزاؤں کا حکم دیا گیا یا سخت الفاظ آئے ہو اس کے بارے میں، توبیخ آئی ہو اللہ کی جانب سے. جیسے سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا تو سود کھانا چھوڑو یا اعلان جنگ کرو. اور وہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے اس کے بارے میں کہ اللہ نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھتا، یا جھوٹی قسم کھانے والا نظر رحمت اٹھا کے نہیں دیکھتا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولا یکلمہم اللہ بات نہیں کرے گا اس سے. تو یہ سخت الفاظ ہیں یہاں پر. تو ہر وہ گناہ جس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ بڑے بڑے گناہ ہیں. لہذا انسان بڑے گناہ ہو چھوٹے گناہ ہو اس سے آپ کو بتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دو، مطلب ان اعمال کو انجام دو جس سے معافی ہو جاتی ہے. جیسے کہ جو ہے آپ سچے دل سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، نمازوں کی پابندی کرو. ٹھیک ہے، نمازوں کی پابندی کرو، اذان کے بعد کی دعا پڑھو، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وضو مکمل کرو، مسجد کی طرف جاؤ، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں یہاں گناہ معاف ہوتے ہیں. جمعہ کی نماز، فرض نمازوں کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس سلسلے میں بھی حدیثوں میں سب کی دلیلیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کا ڈر، تقوی سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
وضو کے بعد کا جو ذکر ہے، وضو کے بعد کی جو دعا ہے، اس سے بھی جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں، اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کپڑا پہنے تو جو دعا آئی ہے من لبس ثوبا، سب کی دلیلیں موجود ہیں. اور کہا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طریقے سے جو ایسی دعا کرے استغفر اللہ، جو خاص دعاؤں کے بارے میں بھی آیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو یہ دعا پڑھے گا ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. نمازوں کے انتظار کرنے والوں کے بھی، جیسے آپ نے مغرب پڑھ لی، عشاء کا انتظار ہے، فجر پڑھ لی، ظہر کا انتظار ہے، عشاء ہو گئی، اب ویٹ کر رہے کب صبح ہوگی کب فجر ہوگی. تو یہ جو انتظار ہوتا ہے نمازوں کے درمیان، اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، فرض نماز کے بعد کے جو سنتوں سے ثابت اذکار ہیں، وہ بھی ہم پابندی سے پڑھیں گے تو اس سے بھی گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے. سچی توبہ وہ تو میں نے بتا دیا، اور تنہائی میں ہو یا اوپنلی ہو اللہ سے ڈرنا، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرنا. لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، مسجد میں اللہ سے ڈرتا ہے، بازار میں ڈرتا ہے، ارے لوگ کیا بولیں گے، ہے نا. بعض عورتیں، جیسے مثال حیدرآباد کی عورت، حیدرآباد کی بچی حیدرآباد میں پردہ کرتی، پہچان ہے، یہاں گھومنے گئے وہاں کون پہ دیکھا، کون دیکھ رہا ہے، کون پہچانتے، بے پردہ. بہت سارے لوگ لوگوں کے سامنے ڈرتے ہیں اللہ سے، لیکن فون میں جب بیٹھے ہوئے واٹس ایپ، فیس بک اور کیا کیا ٹویٹر انسٹاگرام سب چل رہا، نہیں چل رہا، ہاں اس پہ، اور ٹک ٹاک بھی ہے، لوگ نہیں ہے، ارے چلو ٹک ٹاک نہیں، الحمدللہ فیس بک واٹس ایپ، اس پہ تنہائی میں اکیلے ہیں. سخت وعیدیں آئی ہیں، کیونکہ یہ نہیں بھولنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے عالم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو آپ کا میرا عقیدہ ہے اللہ کے سمیع پر، اللہ کے بصیر ہونے پر، اللہ کے علیم ہونے پر، اللہ کے صفات پر، اس کا اثر میری اور آپ کی زندگی میں کتنا پڑ رہا ہے، کتنا اثر ہے میری اور آپ کی زندگی میں. کیوں ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، کیوں ڈرتے نہیں اللہ سے ہم. تنہائی میں عام طور پر انسان نہیں ڈرتا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بیوی بھی سو گئی، بچے بھی سو گئے، چلو چیٹنگ، چلو فیس بک کھول کے گندی چیزیں دیکھو، واٹس ایپ پہ گندی چیزیں دیکھو، بیوی شوہر نہیں ہے، بچے نہیں ہے، چلو دیکھو. یہ جو آ گیا نا ہاتھ میں، اللہ سے ڈرے، کلک کرنے سے پہلے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. نبی علیہ السلام پر درود وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں جہاں آخر تہجد کے وقت جو ہے دعائیں کرنا، اور غور کیجئے جو سبحان اللہ تعالیٰ، وہ بھی بہت تہجد کے جو سلسلے میں حدیث ہے، اللہ اکبر، صحیح مسلم کی حدیث، بلکہ بخاری میں دونوں اس میں آئی ہے، دونوں حدیثوں میں، دونوں حدیث کی کتابوں میں روایت آئی ہے. اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ينزل ربنا عز وجل حين يبقى الثلث الاخير من الليل. ہم سو رہے ہیں، یا ہم نعوذ باللہ من ذلک گانوں میں، بجانوں میں، سیریلوں میں مصروف ہیں، یا بیکار کی باتوں میں، یا جو ہے شب گزاری، بازاروں میں گھومنے میں، حلیم کھانے میں، ادھر ادھر کافی پینے میں، پتہ نہیں کیا، رات وہ وقت جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ عز و جل کے نزول کا. آپ سر اللہ لگائیے، ہمارا رب جو کہہ رہا ہے کہ سابقوا الی مغفرہ، اپنے رب سے بخشش کی طرف دو، وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنے کے لیے روزانہ رات میں اتر رہا ہے آسمانی دنیا پر. مسلم شریف کی حدیث، صحیح بخاری. ينزل ربنا عز کل لیلہ، ہر رات کا جو تیسرا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ عز و جل آسمان دنیا پر اللہ کہاں ہے، عرش پر، آسمان دنیا پر اترتا ہے، حقیقت میں اترتا ہے جیسے اس کو لائق ہے. یہی عقیدہ ہے. ایسا نہیں کہ رحمت قریب آتی ہے، تعویل ہے یہ صحیح بات. اللہ اترتا ہے اور اتر کر کہتا کیا ہے، هل من سائل اللہ فرماتا من يدعوني فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں. من يستغفرني فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. اللہ غور کریں یہ الفاظ. اللہ عز و جل کی رحمت دیکھیے، ہر رات اپنے بندوں کے قریب آ رہا ہے، آسمان دنیا پر اتر رہا ہے، اور اتر کر اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں. مانگنا نہیں ہے ہم کو جی. اور اس کے بعد میں یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، بخشوا لے اپنے آپ کو، مغفرت کر مانگ لے، مجھ سے معافی مانگ لے، فاغفر اللہ، میں معاف کر دوں گا. ہم سو رہے ہیں یا حرام چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. فجر سے پہلے کا وقت اٹھے میرے بھائی، اللہ سے معافی مانگ لے، گناہوں سے توبہ کر لے، دوڑے گناہوں کی طرف. لیکن ہماری دوڑ کدھر ہے، دنیا دنیا دنیا.
ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کے گھر سے میرا گھر اچھا، اس کی انکم سے میری انکم زیادہ ہو، اس کی گاڑی سے میری گاڑی اچھی ہو، اس کے لائف سٹائل سے میرا لائف سٹائل زیادہ بیٹر ہو. دوڑ یہی ہے نہیں؟ یہ بتائیے، دوڑ یہی ہے. اس کے پاس ایک پلاٹ ہے، میرے پاس 2 ہونا چاہیے، ان کے پاس 2 ہے، ہمارے پاس 3 ہونا. ان کے پاس ایک پلاٹ ہے، فلیٹ ہے، پلاٹ میں آگے بڑھنے کی دوڑ، فلیٹ میں آگے بڑھنے کی دوڑ، پیسوں میں، گاڑیوں میں، خوبصورتی میں. کون سا میک اپ کرتی ہوں آخر، اتنی اچھی دکھتی، میں اتنی اچھی نہیں دکھ رہی ہوں، میں بھی کرتی ہوں. امپورٹنٹ برانڈ، ارے کیا برانڈ، اس میں دوڑ عورتوں کی. شادیوں کی دوڑ، اور ملنے والے پرسوں پروگرام رکھے تھے ابھی پرسوں، آج کی شادیاں اور اسلام. وہاں سنا میں 50,000 1 لاکھ کیرلا سے خواتین کو بلایا جاتا اونلی فار دا میک اپ. جب تک میک اپ والیاں نہیں آتی، ان سے بکنگ نہیں ہوتی، ہال کی بکنگ نہیں ہوتی. سنا والا تعجب، یہ کیا ہے بھائی؟ اس میں دوڑ ہے. دوڑ اس طرف ہے کہ میک اپ میرا اچھا ہے یا آپ کا اچھا ہے، میں اچھی دکھتی ہوں آپ اچھے دکھتے ہیں، میں زیادہ جوان دکھتی ہوں آپ زیادہ جوان دکھتے ہیں. کیا دوڑ ہے بھائی؟ کیا دوڑ ہے بھائی؟ بچہ نوجوانوں کی دوڑ کدھر ہے میرے بھائی؟ سن رہے ہیں یہاں پر آپ، بتائیے آپ کس چیز کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کس چیز کی طرف دوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ معافیا مانگو، جنت کی طرف دوڑو. ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے دنیا کی طرف دوڑنے سے پوری دنیا مل جاتی نہیں؟ ایسا رہا تو پھر کہاں ہے بھائی؟ ہر کوئی کروڑپتی ہونا چاہیے. پھر ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا 1,000 روپے ملتے، ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا 100 روپے ملتے اس کو. پھر دوڑ تو دونوں کی ہے، اس کو 1000 اس کو 100. کیوں؟ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، 100 روپے اس کی کمائی ہے. ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے، اتنی ہی دوڑ اس کی بھی ہے 1000 روپے. تو پھر اس کو زیادہ اس کو زیادہ اس کو زیادہ کیا سمجھ میں نہیں آنا. چلے اور ایک مثال ہوتا ہے، ایک آدمی 10 گھنٹے محنت کر رہا ہے، ایک آدمی 12 گھنٹے محنت کر رہا ہے. دونوں کی دوڑ ہے نا. تو 12 گھنٹے والے کے پیسے زیادہ ہونا نہیں ہونا؟ 10 گھنٹے کے والے کے پیسے کم. بعض لوگ گھنٹوں میں گئے لاکھوں کما لیتے بیٹھ کے. 12 گھنٹے کام کر رہا ہے 1000 روپے لے رہا ہے، 10 گھنٹے کام کر رہا ہے 2000 روپے لے رہا ہے. کیسے بھائی یہ؟ ہاں کیسے ہوگا یہ؟ اس کا مطلب یہ دنیا جو ہے آپ جتنا دوڑے اتنی ملے گی ایسی نہیں ہے، مطلب جتنا دوڑنے والے ان سب کو ملنا تھا. کیسے شیطان نے دنیا میں ہم کو محو کر دی، مزین کر دیا ہے. دوڑ دنیا کی طرف، ہماری پوری دوڑ دنیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاد رکھنا، من کانت الدنیا ہم، جس کی فکر جس کا ٹارگٹ دنیا ہو، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو فقر و فاقہ دے گا، ذلیل کر دے گا اللہ. اور دنیا اتنی ہی ملے گی ما قدر اللہ، جتنی اس کے لیے مقدر تھی. کیونکہ دیکھیں دوڑ 2 چیز کی طرف ہے دنیا میں، زمین پر. میں اور آپ دونوں میں سے ایک ہیں، یاد رکھ لیجئے. اور یہاں سے اٹھ کے جاتے وقت سوچ کے جائیے کہ دوڑ اب تک کہاں تھی دوڑ، اب دوڑ کہاں کرنا ہے. دوڑ 2 ہی ہے، یا تو دنیا یا تو آخرت. میں اور آپ دونوں میں سے ایک ہیں، 1 of 2. یا تو میں اور آپ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یا میں اور آپ آخرت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. دنیا کے پیچھے دوڑیں گے کیا حشر ہوگا دیکھ لیجئے آپ. فرعون دوڑا، حامان دوڑا، قارون دوڑا، کیا حشر ہوا ان لوگوں کا. ہم سے پہلے جو قبرستان میں لوگ سو رہے ان کا حشر کیا ہوا دیکھیے. ان کی دوڑ، آج بھی لوگ دوڑ رہے. ابھی ایک کام کیجئے آپ، وہ میں نے بہت پہلے مالکوں میں ہم جب پڑھتے تھے، میں نے ایک پڑھا تھا کہ آپ ایک کرسی لے کر روڈ پہ بیٹھیے. کسی نے لکھا تھا کتاب میں، کرسی لے کر روڈ پہ بیٹھیے بس تھوڑی دیر صبح. موونگ آف دا پیپل، لوگوں کی دوڑ کس چیز کی طرف ہے؟ یہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ دکان کھولا ہوا ہے، وہ جو ہے کام کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے نا. پورا موومنٹ پبلک کی شروع ہو گئی نا صبح ہوتے ہی. کس چیز کی طرف؟ وہ آٹو چلا رہا ہے، وہ 2 ویلر پہ جا رہا ہے، وہ 4 ویلر پہ جا رہا ہے، کوئی لانے جا رہا ہے، کوئی دینے جا رہا ہے، کوئی کمانے جا رہا ہے، کوئی بیچنے جا رہا ہے، کوئی خریدنے جا رہا ہے نا. دوڑ 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 کس چیز کی طرف؟ ان سب کو وہ ملے گا جس کی طرف وہ دوڑ ہے. یہاں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہ کریں، دکان نہ کھولیں، نہیں تو ضروری ہے، کسب حلال ہے. لیکن ہم کیا ہے؟ ہمارا ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا ٹارگٹ دنیا ہو اس کو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کی زندگی دے گا. جس کی ٹارگٹ آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کرے گا. دنیا دوڑتی ہے اس کے پیچھے آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو
غنا عطا کرے گا، بے نیازی عطا کرے گا، تھوڑے میں خوش ہو جائے گا، قناعت پسند کی زندگی ہوگی، دال کھا کے بھی خوش ہے، مرغا کھا کے بھی پریشان ہے آدمی، یا تیتر بٹیر کھا کے بھی، یا بکرے کھا کے بھی پریشان ہے۔ دوڑ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کی طرف دوڑو، ارضها کارض السماء والارض، جس کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے، جنت بہت بڑی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جنت کی طرف دوڑو۔ مغفرت اور جنت دو چیزیں اللہ نے فرمائی، کیوں؟ کیونکہ اس میں فائدہ ہے آپ کا۔ مغفرت اور جنت کیوں؟ مغفرت ہو جائے گی، اس کے اسباب اپنائیں گے آپ، جیسے توبہ، استغفار، نیکیاں وغیرہ، جو جن چیزوں سے آپ کے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ ہم کرتے جائیں تو گناہ معاف ہوتے جائیں گے، صحیح ہے نا؟ گناہ معاف ہو گئے تو سزا ملے گی گناہوں کی؟ نہیں، چلو بھائی جہنم سے بچ گئے۔ اب جنت کے والے اعمال ہے، جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے بھائی جنت کی طرف دوڑ ہے، دیکھیں مغفرت کی طرف دوڑ، جنت کی طرف دوڑ کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، جو اس آیت میں اللہ کا حکم ہے۔ مغفرت کی طرف دوڑ میں نے بتا دیا اب تک آپ کو، کیا اسباب اپنائیے جس سے آپ کو معاف کر دیا جائے۔ قرآن و حدیث سے وہ تمام اعمال کیجئے جن سے مغفرت ہو جاتی ہے انسان کی، بڑے بڑے گناہوں کی، بڑے بڑے گناہوں کی، جن میں سے ایک تقوی ہے، اللہ کا ڈر۔ ایک حدیث بتا کر بات کیا آگے بڑھا۔ ایک باپ نے اپنے بچوں سے کہا میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، بخاری کا واقعہ۔ ایک باپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، پھر میری راہ کو ہوا میں بکھیر دینا، کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا تو ایسی سزا دے گا جیسے کسی کو وہ نہیں دے گا سزا۔ اللہ، بچوں نے کہا ٹھیک ہے، وصیت ہے تو عمل کریں گے ایسے۔ مر گیا باپ، جلا دیا، راکھ ہوا میں بکھیر دی۔ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تو نے کیوں کیا اسے، یہ وصیت کیوں کی تھی تو؟ مخافتک، تیرے ڈر سے اللہ نے کہا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اللہ ارشاد ہے شیخ، خوف اللہ کا ڈر جو دل میں آ جائے اس کا اثر دیکھیے آپ۔ اس نے اللہ کی قدرت پر شک کیا، کیا بولا؟ یہ بچوں کو کیوں بولا راکھ بنا کے ہوا میں پھینک دینا؟ کیونکہ نہیں پیدا کرے گا اللہ تو، اللہ مجھے زندہ کرے گا، اس کا مطلب دوبارہ زندگی پر اس کو شک تھا۔ چلیے غلط ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مسئلۃ التکفیر، اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور کافی فائدے اس سے بتائے انہوں نے۔ کسی کو کافر مت بولو، پتہ نہیں کوئی سبب ہو سکتا ہے جس سے جو ہے اس کی مغفرت ہو جائے، اس میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے بھائی۔ اس نے اللہ کے دوبارہ زندہ کرنے پر شک کیا نہیں کیا۔ بچوں کو کیوں بولا کہ راکھ کو بکھیر دینا؟ دوبارہ اللہ زندہ کرے گا تو عذاب دے گا جیسے کسی کو نہیں دیا، یہ بولا، وہ بولا نہیں بولا اللہ نے کیا کیا؟ زندہ کیا۔ پوچھا، خوف اللہ کا تو ایک چیز تھی جس سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو اللہ کے ڈر سے مغفرت ہوتی ہے، اللہ کے ڈر سے مغفرت ہوتی ہے۔ مغفرت کے کام کرنا چاہیے اور وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مغفرت رک جائے۔ یہ بھی پوائنٹ تھا، بتانا بھول گیا میں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس سے مغفرت روک دی جاتی ہے۔ بھائی مغفرت چاہیے ہم کو معافی چاہیے، بابا بھائی ہم کو معافی چاہیے۔ ایسے کام مت کیجئے جس سے معافی بخشش روک دی جائے۔ کس سے روک دی جاتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کچھ کام ایسے ہیں جس سے بخشش روک دی جاتی ہے، ان میں سے کیا ہے معلوم ہے؟ کینہ کپٹ دلوں میں، ایک دوسرے کے خلاف، جی کینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ہر جمعرات بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے دو کے، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسرا مشاہن حدیث کا ورڈ ہے، کیا مطلب؟ کینہ رکھنے والا، شہنا، دل میں کینہ ہے، دو بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں آپس میں، دونوں میں کینہ ہے، دل صاف نہیں ہے، مردہ نہیں بولے گا، بیمار دل ہیں ان دونوں کے، مریض، ان کی بخشش روک دی جاتی ہے جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ حدیث ہے انظروا حتی یصطلحا، حدیث کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی بخشش میں روکتا ہوں، روک دو۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرہ، مجاہرہ اوپنلی گناہ کرنے سے بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، معافی نہیں ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافی، میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو مجاہرہ کرتا ہے۔ کیا مطلب مجاہرہ؟ ظاہر کرنا، جیسے حدیث میں آیا اس کا ذکر،
مجاہرہ کیا ہے؟ رات میں گناہ کیا. سنیے ذرا, اللہ بچائے بھائی مجھے, آپ اللہ بچائے رہے, اللہ بچائے یا رب, اللہ معاف کر دے, بس اللہ معاف کر دے, اللہ مغفرت کر دے ہم سب کی. بس نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجاہرہ یہ بھی ہے کہ رات میں بندہ گناہ کرا, کسی کو نہیں معلوم رات میں کیا کیا, یہ زنا کیا, بدکاری کیا, گندی چیزیں دیکھا, گندی باتیں کیا, رات میں کیا تنہائی میں, اور اللہ نے پردہ ڈال دیا اس پہ, کسی کو نہیں معلوم. صبح اٹھ کے بولا میں رات میں یہ کرا, رات میں یہ کرا, رات میں یہ کرا. اللہ کے پردے کو چیک کرتا ہے, یہ مجاہرہ ہے, اس کی بخشش نہیں ہوگی. ہمارے معاشرے میں کتنا ہے یہ مجاہرہ ہوتا ہے, اوپنلی گناہ پر پردہ ڈال دیا نا اللہ. آپ رات میں فلم دیکھیں, گندی فلم, کوئی کسی کو معلوم؟ آپ رات میں گندی باتیں کریں, گندے کام کیے, ماسٹربیشن کر دیے, مثال گندا کام ہے نا ماسٹربیشن, حرام ہے, کسی کو نہیں معلوم. صبح اٹھ کے ارے کیا مزہ آیا معلوم رات میں, ارے کیا ہو رہا ہے, ارے ماسٹربیشن کیا ہوئے, اچھا نہیں تو ایک فون ہے, کیا بات کری بھی بچی, خوش کر دی, اچھا کون ہے, مجاہرہ دکھا رہا ہے, ایک گناہ ہوا اس کو صبح اٹھ کر ظاہر کر رہا ہے لوگوں کے سامنے. یہ لڑکی کا نمبر ہے, یہ فلم میں دیکھ, میں لنک بھیجتا ہوں, دیکھ کیا مووی ہے رے بھائی, گندی مووی دیکھا. خیر موویاں ساری گندی ہوتی ہیں, ساری گندی ہوتی ہے, کوئی مووی ایسا نہیں, بہت لوگ بولتے یہ اچھی مووی, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, بولتے کیا گندی ہے, اضاعت الوقت ہوتا. بہرحال یہ مجاہرہ ہے, اس سے بخشش روک دی جاتی ہے. ایسے کہا اسی طریقے سے اکل حرام سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, معلوم نہیں. تو انسان ایسے کام نہ کرے جس سے بخشش رک جائے, اس کی معافی نہ ہو, اس کی بڑا مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ ہے. ظلم بھی مت کرنا, ظلم بھی خطرناک ہے. لہذا انسان بچائے اپنے آپ کو ان اعمال سے جن سے بخشش روک دی جاتی ہے. بلکہ الٹا جہاں یہ حکم کیا ہے, سابقوا الی مغفرہ, آپ تو ایسے کام کرو بھائی جس سے معافی ہو جائے آپ کی. ایک نمبر 2, جنت کی طرف دوڑو. جنت میں جانے کے لیے 2 اعمال کرنے ہوں گے. جنت میں جانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, کیا؟ ایمان اور نیک عمل. صحیح ہے نا؟ ایمان کے بغیر جنت مل سکتی ہے. جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایمان ہے, ایمان توحید کے بغیر جنت نہیں ملے گی. ایک نمبر 2, نیک اعمال. فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. قیامت کے دن ترازو توڑے جائیں گے, نیکیاں زیادہ تو جنت, برائیاں زیادہ تو دوزخ, دونوں برابر تو آراف والے انتظار, ویٹنگ کنفرمیشن پر جنت کا. سمجھ میں آ رہا؟ تو وہ ویٹنگ اچھا ہے, سیدھے جانا اچھا ہے. جنت کی طرف دوڑو. جنت میں جانے والے 2 قسم کے ہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال 2, ایمان اور نیک عمل. ایمان کو بچا کے رکھنا. ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے, ایمان کمزور بھی ہوتا ہے, کمزور ہونے نہیں دینا ایمان کو, اور ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فتن والی احادیث میں بیان فرمایا, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. الحدیث مقصود. فتنے ایسے آئیں گے, صبح ایمان والا تھا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو گیا, شام ایمان والا تھا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گیا. دنیاوی غرض عرض کے لیے کچھ دنیا کی لالچ پہ آ کر یا دنیا کو پانے کے لیے اپنے ایمان کو نیلام کر دے گا, ایمان بیچ ڈالے گا. اللہ, صبح ایمان, شام میں ایمان نہیں. اللہ بچائے اس ردت سے. یہ مرتد ہونا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. لہذا ایمان ختم نہیں ہونا چاہیے, ایمان کی حفاظت اور ایمان کو بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ ایمان مضبوط ہو. ڈرانے سے ڈرنا نہیں, ڈرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. کیسا کمزور ہو رہا بھائی؟ مار دیتے, ختم کر دیتے, نکال دیتے, چلے جاتے. ڈر. فرعون بھی ڈرایا, کیا بولا؟ ہاتھاں کاٹ ڈالتا, سیدھا ہاتھ الٹا پیر, سولیوں پہ چڑھا دیتا. فیس ٹو فیس ڈرایا, آج فیس بک پہ ڈراتے. ایمان کمزور ہے, ڈر جاتے ڈرانے سے. ایمان قوی نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے. فرعون نے ڈرایا. فرعون جب دیکھا کہ وہ جادوگر, وہ واقعہ بتا رہا ہوں میدان میں, جادوگر جب ایمان لے کر آئے, سجدے میں پڑ گئے, اللہ پر ایمان لائے. فرعون نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. فرعون نے کہا کہ جو ہے میری اجازت کے بغیر ایمان لائے, قبل ان آذن لکم آمنت بھی قبل اس پر ایمان لائے. موسیٰ پر میں بھی اجازت بھی نہیں دیا, انہیں اجازت دینا, اس کے بعد ایمان لانا ہے. تو اجازت نہیں دیا, ایمان لائے, ڈرایا. سیدھا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں, پیراں کاٹ دیتا ہوں, سولیوں پہ لٹکا دیتا ہوں. ڈر گئے وہ لوگ. ارے فرعون نکو, فرعون تیرے پاس پاور ہے, پولیس ہے. اچھا بھائی نہیں کہا موسیٰ نہیں بول رہے, آپ رسول نہیں ہے بھائی, جادوگر سے آپ. ایسا ہوا. پھر کیا بولے؟ واٹ ایمان, کیا ایمان تھا.
تو ہم کو ڈرا رہا. آج ہے ایسا ایمان ہمارا؟ وہ تو فرعون اس کے پاس سب تھا, انہیں ڈراتا تھا. یہاں تو چھوڑے ہوئے لوگ ڈرا دیے نہیں رہتے. وہ لوگ ڈرے نہیں ڈرے, انہوں نے کہا فقد ما انتقم, جو فیصلہ کرنا کاٹنے کے فیصلہ کر رہا کاٹے. تو فیصلہ دنیا میں کرے گا نا. ہمارے رب کی نشانی ہمارے پاس آ گئے, ہم ایمان لے کر آئے. ایمان قوی ہونا چاہیے, ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے. ایک عمل صالح ہونا چاہیے, نیکیوں سے انسان کو جنت ملتی ہے. دو چیزیں, جنت میں جانے والے لوگ دو قسم کے ہوں گے. ایک دخول اولی بولتے ہیں, بغیر جہنم دیکھے سیدھے جنت, وہ سیدھے جنت میں جانے والے لوگ. ایک دخول اولی بولتے ہیں اس کو, جہنم نہیں, سزا کاٹ کے جانا نہیں, جیسا سزا کاٹ کے باہر نکلے ایسا نہیں, سیدھے جنت. ایک. نمبر دو, وہ لوگ جو جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹیں گے, پتہ نہیں کتنے سال کتنا عرصہ جہنم کے سخت سزا, اس کے بعد ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. دو کیا چاہیے, ڈائریکٹ یا تڑپ کے جل کے بھن کے پھر وہ نہر الحیات میں ڈبکی مار کے پھر نکل کے پھر کلیئر ہو کے جانا سیدھے؟ تو اس کے لیے پھر دوڑ ہونا چاہیے. کہاں دوڑ رہے پھر ہم؟ اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اللہ نے تیار کر دیا ہے اس کو. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر. اللہ اکبر. تو ایمان اور ایمان کی وجہ سے مغفرت ہوتی ہے, ایمان سبب ہے, ایمان سے بھی مغفرت ہوتی ہے. ایمان لائے انسان, اللہ سے معافیا مانگے تو مغفرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آگے اللہ نے فرمایا رسولوں پر ایمان لائے, تو ایمان لانا ہے رسولوں پر. اور آگے اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایمان لانے والوں کو, معافی مانگنے والوں کو, بخشوانے والوں کو, جنت کی طرف دوڑنے والوں کو اللہ جنت دے رہا ہے اپنے فضل سے. مطلب اللہ کا فضل ہے جنت. صرف ایمان اور عمل کی وجہ سے جنت نہیں مل سکتی آپ کو جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو. اور اللہ فضل کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے کہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. قرآن میں وعدہ ہے اللہ کے, آیتیں ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاۃ طیبہ وهو مؤمن فلنحييه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. آیتیں ہیں جس میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اپنے ایمان کو بچائیں گے شرک سے یا گناہوں سے, ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں گے, نیکیاں زیادہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ اپنا فضل جس کو چاہے دے دے. اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بخاری شریف کی بڑی اچھی حدیث پیش کی, اس کو بھی میں مناسب سمجھتا ہوں. بتا دو, مہاجر جو فقراء تھے, مہاجر جو صحابہ تھے, ان میں جو غریب مہاجر تھے, ان لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ, یہ مالدار جو صحابہ ہیں, یہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے آگے بڑھ گئے, ہم پیچھے ہو گئے. وہ نماز پڑھتے, ہم بھی نماز پڑھتے. جو مالدار صحابہ ہیں, غریب صحابہ نے شکایت کی, کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے مالدار جو ساتھی ہیں یہ لوگ جو ہے نماز پڑھتے, ہم بھی نماز پڑھتے, وہ لوگ روزہ رکھتے, ہم بھی روزہ رکھتے, تو نماز روزہ ہم بھی غریب ہیں, غریب امیر سے بنا, لیکن وہ ان کے مال کا جو بچا ہے اپنے ضروریات کے علاوہ خرچ کرتے ہیں, ہم خرچ نہیں کرتے کیونکہ ہم غریب ہیں, ہم غریب ہیں. تو وہ اجر بہت زیادہ لے گئے, اللہ کے پاس اجر صدقے کا مل رہا ہے نا ان کو, ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی اور غلاموں کو آزاد کرتے, پیسہ ہے, ہم آزاد نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایسی بات بتاؤں گا تم کو کہ جو اگر عمل کرو گے تو تم آگے بڑھ جاؤ گے, دوڑو گے آگے, الا یہ کہ تم نے وہی عمل کر کے کوئی تم سے آگے بڑھ جائے. کیا کرنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے بیان فرمایا کہ تم سبحان اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, اللہ اکبر, تسبیحات میں ذکر کرو اللہ کا. یہ ذکر کرو گے تو تم آگے بڑھ جاؤ گے. تو یہ خوب ذکر کرنا شروع کر دیے صحابہ, غریب صحابہ. مالدار صحابہ کو پتا چلا کیا دوڑ ہے بھائی, آج کہاں ہے یہ دوڑ. مالدار صاحب اچھا یہ ہے, چلو ہم بھی ذکر کریں گے. پھر یہ لوگ آئے, بولے ارے وہ لوگ پھر ذکر بھی شروع کر دیے, تسبیحات, تذکرہ, تسبیح, تذکیر, تحلیل پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل, اللہ جس پر چاہے عطا کرے. لہٰذا میرے بھائی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, دوڑنے کی ضرورت ہے. وقت ہو رہا ہے 8 بجے, اذان ہے نا ابھی. ٹھیک ہے, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسی گزارش کے ساتھ کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, اپنی فیملیوں کا جس کے ہم ذمہ دار ہیں جائزہ لیں کہ ہماری دوڑ کدھر ہے. اگر آخرت کی طرف ہے تو بہت اچھا ہے, اگر دنیا کی طرف ہے تو بہت خراب ہے. دنیا اتنی کمائیں جتنی ضرورت ہے, باقی پوری کوشش, جد و جہد, محنت آخرت کے لیے کریں. جنت مانگیں اللہ سے. رمضان جیسا اچھا موقع بھی آ رہا ہے, سال بھر کی کوشش دوڑ ہوگی
تو انشاءاللہ جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے پر صحیح عمل کرنے پر توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دوڑنے والا بنائے. عبد الدینار عبد الدرہم نہ بنائے, یا من کانت الدنیا ہمہ یہ چیز نہ بنائے. آخرت کی طرف توجہ کرنے والا, اس کے لیے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. آپ تمام کے سننے کا اور بیٹھنے کا توجہ دینے کا شکریہ. اللہ آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.